अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, नैब के खिलाफ वफाक के बाद पंजाब से भी ललकार अभी तक खत्म नहीं हुई है। लाहौर मेट्रो बस मंसूबे पर नैब तहकीकात के आगाज से वज़ीर आला पंजाब कुछ नाराज नजर आते हैं, जिनका कहना है कि नैब ने ना तो मुशर्रफ दौर की करप्शन पर कुछ किया और ना ही उन स्कैंडल्स को हाथ लगाया जिनके खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर नैब मुशर्रफ दौर की करप्शन का एहतसाब नहीं कर रहा तो उनकी हुकूमत को भी खुली छुट्टी होनी चाहिए कि वो जो मर्जी करे? वो केसेस जिनकी वजह से नैब बड़े और छोटे मियां साहब के जेर आताब है, उनमें शरीफ बरादरान के खिलाफ ड्राइव इन रोड की तामीर में बदउनवानी और FIA केसेस में गैर कानूनी भर्तियां भी जेर फहरिस्त हैं। उधर मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर आमिर लतीफ को नैब ने बोगस वसूलियों और अदायगियों के केस में गिरफ्तार किया। याद रहे कि आमिर लतीफ पहले ही पंजाब हुकूमत के डिफॉल्टर हैं, इसके बावजूद फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन का एक और अरबों रुपए का मंसूबा उनके हवाले कर दिया गया। जबकि वजीर खजाना इसहाक डार की बात करें तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, वफाकी वजीर कुदरती वसाइल शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ NLG LNG टर्मिनल स्कैंडल और सूबाई वजीर राना मसूद का मशहूर वीडियो स्कैंडल भी नैब में जेर तफ्तीश है। अब अगर मियां साहिबान अपने करीबी लोगों के खिलाफ नैब इंक्वायरियों पर परेशान हैं और इसकी वजह से कभी नैब के हाथ बांधने की धमकी देते हैं तो कभी इसे अपनी हद में रहने की तंबीह करते हैं, तो क्या वो एक आम पाकिस्तानी का ये तासुर मजबूत नहीं करते कि पाकिस्तान में बड़े लोगों का एहतसाब ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है? क्या इससे सियासतदानों पर इल्जाम साबित नहीं होता कि वो गैर जानिबदाराना एहतसाब होता हुआ देखना नहीं चाहते, चाहे वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर तब्दीली की दावेदार तहरीक इंसाफ हो? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि कल 20 माह के बाद कराची बदअमनी केस की समाअत चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने जा रही है। केस की समाअत के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत DG रेंजर्स, IG सिंध और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करते हुए कल तलब भी किया गया है। याद रहे कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 21 अगस्त 2011 को कराची में एक हफ्ते के दौरान 100 अफराद की हलाकतों की खबर का नोटिस लेते हुए सोमोटो नोटिस लिया था, जिसके बाद कराची बदअमनी केस का बाकायदा आगाज किया गया था। फिर 2013 में एक अबूरी फैसले के तहत वफाक और सिंध हुकूमत को यह हुक्म दिया गया था कि वो जराइम पेशा अफराद की सरकूबी के लिए वहां पर ऑपरेशन का आगाज करें। अब जबकि कराची ऑपरेशन के बाद शहर के हालात कदरे बेहतर हो चुके हैं, तो ऐसे कौन से मामलात हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से जवाब तलब कर सकती है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हैं कराची स्टूडियो से जफर हिलाली साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब, नैब पर हम देख रहे हैं कि अभी तक तनकीद जारी है, चाहे विफाक की तरफ से हो, चाहे सूबा पंजाब में हो, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हो या दूसरे विफाकी वुज़रा कर रहे हो। शहबाज शरीफ साहब अब ये फरमाते हैं कि नैब ने मुशर्रफ दौर में कुछ नहीं किया, परवेज इलाही दौर में जो करप्शन हुई उन स्कैंडल्स पर कुछ नहीं किया, तो अब तक नैब करता क्या रहा है? तो अब क्या हम ये समझें कि सियासतदान एक दूसरे का कवर अप लेना चाहते हैं कि अगर एक दौर में किसी को हाथ नहीं लगाया गया तो हमें भी खुली छुट्टी दे दी जाए, हम भी जो चाहे मर्जी करें? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं किया उन्होंने। अब आपको मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देता हूं, आप थोड़ा सा इस पे सोचें। हमने नैब बनाया है, मगर जरदारी साहब के 5 साल की हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि हम लोगों ने 8.5 8.5 मिलियन नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स, $8.5 ट्रिलियन 5 साल में पाकिस्तान करप्शन और टैक्स इवेजन के नतीजे में हारा है, खत्म किया, माने लॉस फेस किया है। 8.5 ट्रिलियन। और नैब ने क्या किया? नैब ने 2070 बिलियन रुपीस, मैं उनका तो 8.5 मिलियन डॉलर्स था, 270 बिलियन रुपीस बकौल नैब उन्होंने वापस किया है, मगर तोशे खाने में तो सिर्फ 7.6 बिलियन पहुंचा है।
اور نیب کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہے 10 بلین. تو دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس قسم کی کیلکولیشنز کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں از دیر اینی پوائنٹ ان نیب. ایک اب دوسری بات, یہ نیب والے کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نروس ہیں. وہ کیوں نروس ہوں؟ بالکل صحیح بات ہے, آپ نے شروع میں جو پوچھا کیوں نروس ہوں, کیا ہوا ہے. یہ 8.5 ٹریلین ڈالر جو گئے ہیں کس کو پکڑا ہے انہوں نے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہائی رینکنگ ٹاپ لوگ کوئی ان کی نروسنس کی ضرورت نہیں ہے. آج کل پیسے ویسے نہیں بچتے ہیں. پیسے جو آج کل بن رہے ہیں ایٹ دا ویری ٹاپ لیول وہ ملک کے باہر بن رہے ہیں, اور ملک کے باہر نیب کے پاس وہ مسائل نہیں ہے جو اتنا اونچا جا سکتا ہے. وہ تو ملک کے اندر ہی کرتے ہیں. زیادہ تر جو چیزیں ہو رہے ہیں وہ ملک کے باہر ہے. تو ٹاپ لیول جو ہیں وہ ملک کے باہر ہوتے ہیں, تو کوئی ان کو فکر نہیں ہے. ہاں یہ 32 ملین ڈالر کا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ کا کیس ہے. 32 ملین وہ چکن فیڈ ہے. دار صاحب کے خلاف بھی کچھ ہے, وہ بھی کنسیڈرنگ وہ سب چکن فیڈ ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہوا یہ ہے وہ اس لیے نروس ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں انہوں نے کام روک دیے, وہ پینک کر گئے, وہ گھبرا رہے ہیں. منسٹرز بھی یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب سندھ کے بعد جب نیب نے اپنا رخ کیا پنجاب کی طرف, تو پنجاب حکومت کے اور ادھر وفاقی کی ان کے ہاتھ پاؤں کیوں پھول گئے ہیں؟ کیسز تو ہمیں پتہ ہے جو نیب میں ان کے خلاف ہیں, لیکن اگر آپ کا دامن صاف ہے تو پھر تو آپ کو انویسٹیگیشن کا کھلا موقع دینا چاہیے. دیکھیں آدھی بات تو حکومت اور سیاستدان اور بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ وہ درست کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہمیشہ پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پہ ڈرائی کلین لوگ ہوتے رہے ہیں, کھا پی کے نکل گئے ہیں. کبھی این آر او ہو گیا ہے, کبھی اور ڈیل ہو گئی ہے, کبھی کوئی پیٹریاٹ بن گیا, کبھی کوئی دوسرا گروپ بن گیا, تیسرا گروپ بن گیا, اور ایوب خان کے دور سے چلا رہا ہے. ابھی ہلالی صاحب نے جو بات کی کہ باہر ہی لے لیتے ہیں پیسہ, تو یہ تو 90 کی دہائی میں بھی ہوتا تھا. آپ ہلالی صاحب کو یاد ہوگا کہ آف شور کمپنیوں کا کنسیپٹ, اور یہ اگسٹا سب میرین اور یہ کوٹیکنا کیسی, تو سارا باہر کا باہر ہی پیسہ کک بیکس لے لی جاتے تھے. اب بات یہ ہے کہ اس پورے دور کا یعنی 1999 میں میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہوتی ہے, اور اس کے سے پہلے کے مقدمات تو میاں نواز شریف کے دور میں بنتے ہیں, یا اس سے پہلے جو ملک معراج خالد صاحب کا مختصر دورہ آیا تھا اس میں بنے تھے. تو وہ سارے مقدمات جو ہیں وہ آج دوبارہ جب میاں صاحب کی حکومت ہے تو ان مقدمات پر وہ گونگلوں پہ مٹی ڈالی ہوئی ہے. اور اس کے بعد کا جو پورا دور ہے یعنی مشرف صاحب کے دور کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہو سکا, کیونکہ پھر این آر ہو گیا مشرف صاحب کا, اور اس پہ مسلم لیگ نون بھی خاموش رہی. اچھا اب مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی کا دور چلا گیا. پیپلز پارٹی کے دور پہ کے بعد جو سیٹ اپ آیا وہ بھی ایک طرح سے جس کو مکمکا کا انڈرسٹینڈنگ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف موجودہ حکومت کوئی ریفرنس نہیں بھیج رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا ملک ایک ایسی جگہ چلا گیا ہے اس وقت. دیکھیں یہ ایک ریاستوں میں اکثر ذکر کرتا ہوں اکنامک ہٹ مین, یہ جو ہمارے یہاں اکنامک ہٹ مینز آتے رہتے ہیں, کبھی معین قریشی ہوں یا شوکت عزیز ہوں یا اس سے پہلے بوگرا ہوں یا اور جو ہوں, یہ باہر سے آتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. یہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کو تو جچتا ہے, سیاستدانوں کو نہیں جچتا. یہ ان کو اس لیے کہ وہ اس مٹی سے وابستہ لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ خاندان اگر باہر چلے جائیں, شفٹ ہو جائیں, اور وہ پھر دورہ کرنے کے لیے ملک میں آئے, اور اس دوران جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کے تحت لابنگ کرے باہر بیٹھ کے, اور پھر وہ واپس آ جائیں, اور وہ کبھی کسی بادشاہ, کبھی کوئی کونڈلیزا رائز, کبھی کوئی فلانا, کبھی کوئی یہ, ان کو مطلب ان کے سامنے پیش ہوں پاکستان کی حکومت بنانے کے لیے, تو پھر ایسی صورتحال میں ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار جتنا مرضی لوٹ کے لے جاؤ, احتساب تو ہونا نہیں ہے. لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے, آج آپ کو پتا ہے ایران میں ایک عرب پتی کو پھانسی لگا دی گئی ہے, یہ سزا دی گئی, سزائے موت. اب بات یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے پاکستان میں جہاں آپ کی ریاست مزید چل نہیں سکتی اگر ہم نے اپنی معیشت کو قابو نہ کیا, جس کو معاشی دہشت گردی, ایک تو دہشت گردی وہ ہے جو سڑکوں میں مارا جا رہا ہے, ایک وہ دہشت گردی ہے جسے ریاست تباہ ہو رہی ہے. آپ کی سٹیل ملز, آپ کی ریلوے, اور یہ کوئی اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے یعنی دیکھیں نا پہلے 5 سالوں میں کیا ہوا ہے. سٹیل مل ملی,
فائدے میں ملی وہ اس کو جناب پھر بیل آؤٹ کرایا گیا, پھر لوٹ کے کھا گئے, پھر بیل آؤٹ کرایا گیا, پھر وہ خسارے میں چلی گئی. اس طرح کام ہو نہیں سکتا. اسٹیل ملیں روز روز نہیں بنا کرتی ملکوں میں. ایک آپ کی اسٹیل مل کیا, آپ کی ریلوے کیا, آپ کی پی آئی اے کیا, اور حد درجے کرپشن. لیکن اور اس کے بعد پرائرٹیز ہماری کیا ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, یعنی سستی روٹی کا دیکھیں نا, سستی روٹی کا کرپشن کیس آ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تنور ہی نہیں تھے, آٹا چاہتا رہا, تنور نہیں نکلے آخر میں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب نیب سندھ میں کارروائیاں کر رہا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر ہاتھ ڈال رہا تھا, تب پرویز رشید صاحب کو بڑے ہوئے ناخن تراشنے کا بات کرنے کی ضرورت پیش کیوں نہیں آئی؟ تب وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد کیوں نہیں آیا کہ نیب کیوں معصوم لوگوں پر جا کر ہاتھ ڈال رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب پنجاب کی باری آتی ہے, جب مسلم لیگ نون کے لوگوں کی باری آتی ہے, تب یہ شور کیوں, تبھی نیب پر تنقید کیوں, تبھی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نیب کا تو خود احتساب ہونا چاہیے؟ جب نیب کے بارے میں تحقیقات ہوں گی تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے. دیکھیں حضیر, وہ تو سینیٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نیال ہاشمی صاحب وہ زیادہ بتائیں گے. یہ عجیب و غریب سیٹ اپ ہے. حکومت کا احتساب پارلیمنٹ میں کون کرے گا؟ پارلیمنٹ میں کرے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ کون ہے 18ویں ترمیم کے بعد؟ لیڈر آف دا اپوزیشن. اب مجھے بتائیں کہ یعنی وزراء جو ہیں اگر وہ کوئی کرپشن کرتے ہیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کے سامنے جائیں گے جو پہلے کرپشن کر کے گئے ہیں, تو وہ کہے گا بھائی مجھ سے کیسے پوچھ سکتے ہو, تم تو خود تو ایک عجیب و غریب قسم کا نظام بنا ہے, اور 11 ادارے ملک میں کام کر رہے ہیں کرپشن روکنے کے لیے. ٹھیک ہے ظفر الہی سے مجھے بریک لینے دیں, بریک آتی ہوں میں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. نہال ہاشمی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آخر مسلم لیگ نون نیب کی کارروائیاں جو ابھی شروع ہوئی ہیں اس پر اتنی بے چین کیوں ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. نہال ہاشمی صاحب, کیا وجہ ہے کہ نون لیگ آخر اتنی پریشان کیوں ہے؟ اگر واقعی رائیون روڈ کی تعمیر میں بدعنوانی نہیں ہوئی, ایف آئی اے میں غیر قانونی بھرتیاں نہیں کی گئیں, اور منی لانڈرنگ کے کیسز جھوٹے ہیں, رانا مشہود کی ویڈیو سکینڈل وہ کیس جھوٹا ہے, وہ ویڈیو ہی جعلی ہے, تو اوپن انویسٹیگیشن ہونے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے گزشتہ 21 منٹ سے میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں. نون لیگ کو تو میں نے بالکل پریشانی میں نہیں دیکھی, مگر شازیہ آپ کو میں پریشان دیکھ رہا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تو آپ جوابی وار کر رہے ہیں. میں پریشان کیوں گی؟ پریشانی تم شہباز شریف صاحب کے چہرے پہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں. اتنی پریشان آپ لگ رہی ہیں, آپ اتنی پریشان لگ رہی ہیں. ہم تو نہیں پریشان. اتنے اسمائلنگ فیس سے میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. اگر کسی نے کرپشن, ہم اس لیے پریشان نہیں ہیں, سن لینا کہ 10 سال تک آلموسٹ 10 ایئرز نہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم, شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے, نہ ہماری حکومت تھی. ہمارا ارچ رائیول تھا مشرف. وہ تحقیقات کر لیتا, اس نے کی تحقیقات کی, اس نے کھودا, ڈھونڈا, نہیں ملا. اب موجود بھی جو ہیں انہیں بھی ڈھونڈنے دیجئے, نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ پریشان نہ. ہاں, جہاں تک آپ نے کہا کہ نیب, بات یہ ہے کہ ہم ایک رستے پہ نکلے ہوئے ہیں پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے, اور انفراسٹرکچر میں بنیادی چیز ہے سڑکیں, نیٹ ورکنگ اور انرجی. اس کے بغیر نہ کوئی انڈسٹری لگ سکتی ہے, نہ کوئی انویسٹمنٹ آ سکتا ہے, نہ پاکستان وائبل ہو سکتا ہے. ہماری پورٹ ہے, ہمارے ہر وہ سیکٹر جس سے پاکستان کے زراعت کو ترقی ملے, پاکستان کی صنعت کو ترقی ملے, پاکستان کے معیشت کو ملے. اب اگر وہ ترقی کا پہیہ آگے بڑھ رہا ہے, $46 بلین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور دیگر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہاں پہ اچھے شہر, اچھے علاقے میں نظام چاہیے نیٹ ورکنگ کا, ٹرانسپورٹیشن کے نیٹ ورکنگ کا, اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک خاص ایک منظم میکنزم کے ساتھ اس کو روکا جا رہا ہے کہ جی نہ میٹرو بس بنے, غریبوں کے لیے بن رہی ہے نا, مزدوروں کے لیے بن رہی ہے, طالب علموں کے لیے بن رہی ہے. آپ گرین اورنج ٹرین نہ بنے, کیوں نہ بنے, یہ غریبوں کے لیے بن رہی ہے. کل کو آپ کہتے تھے کہ جی موٹر وے نہ بنے, کل کو کہے کہ جی جو انرجی سیکٹر میں پاور ہاؤسز نہ لگے, ایل این جی آپ نے سستا کیوں امپورٹ کیا, ہمیں تو ایل این جی سستا امپورٹ نہیں کرنا ہے. ہم وہ کام کریں, ہم اپنے اللہ کو اور اپنے آپ کو اور اپنے ووٹرز کو جواب دے ہیں. ہم بالکل خائف نہیں ہیں, جس کو جو تحقیقات کرنا ہے ضرور کریں, مگر جو افسران, جو ذمہ داران, جو لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں, انہیں ہراساں نہ کیا جائے. جو بزنس فرینڈلی لوگ ہیں, اگر وہ کرپٹ ہیں تو ضرور پکڑیں, ایویڈنس کے ساتھ پکڑیں. کوئی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر پیپلز پارٹی کا کوئی ہے, جب سندھ میں کاروائیاں ہو رہی تب آپ لوگ بہت خاموش تھے, تب آپ لوگوں کی طرف سے دیکھیے مسلم لیگ کے, اگر کیا آپ کے خیال سے ڈاکٹر عاصم صاحب یا جناب محترم شرجیل انعام میمن صاحب یا منظور کاکا سارے معصوم لوگ ہیں؟
انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیپلز کیا. پارٹی تو کہتی ہے نا, جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معصوم لوگوں کو نیب تنگ کر رہا ہے, اس ہم نہیں کہہ رہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی اس اسٹانس کو کہ ہاں یہ ہمارے درمیان کالی بھیڑ تھے جنہوں نے ہمیں بدنام کیا, ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی مسلم لیگی ہے اور کرپٹ ہے ضرور پکڑے نیب, اور اس سے زیادہ سختی سے پکڑے, اس سے زیادہ جوتے لگائے جو انہوں نے شرجیل نام کے یا کاکا کے لیے کیا, منظور کاکا کے لیے. ہم کسی کرپٹ آدمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو سامنے آپ انکور کر لیں, اس سے پہلے مشرف کر رہے, اور اگر بدنیتی ہوتی تو ہم قائد حزب اختلاف کے ساتھ مل کر کے چیئرمین نیب نہیں لگاتے. نیب کوئی فرشتوں کی تو جماعت نہیں, ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد نیب نے خود ہی ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور نیب نے 1 درجن سے زیادہ ان لوگوں کو فارغ کیا نیب سے جو لوگ مختلف غلط کاموں میں ملوث پائے گئے. تو پھر یہ بات تو ٹھیک بنتا ہے. اور کیا پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جیسے اور اچھے لوگوں کی حفاظت کیا جائے, ان کی عزت کو اور ان کی پگڑیوں کو نہ اچھلنے دیا جائے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم اور اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہاں سے کرپشن کا خاتمہ نہ ہو. اکراس دا بورڈ کرنا چاہیے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ جناب اگر ثبوت ڈھونڈا جائے, انہوں نے نیب کو تو نہیں کہا, انہوں نے ہر اس اداروں کو کہا, ہر اس اہلکار کو کہا جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. صحیح. وزیر اعلیٰ صاحب تو اور بھی بہت سی باتیں کہتے ہیں. وہ جب ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل ہوئے تھے, کہا تھا کہ اگر مجھے انویسٹیگیشن میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو میں جو ہے نا وہ سیاست چھوڑ دوں گا, میں وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں گا. ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا. جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ سب کے سامنے ہے جن میں اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. یہ بتا دیں محترمہ کہ کیا وزیر اعلیٰ کو اس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ, جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ سب کے سامنے ہے. انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن میں وزیر اعلیٰ صاحب کو ذمہ دار ایک جگہ بتا دیں, ایک بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی کوئی ریٹن آرڈر ہو, وزیر اعلیٰ صاحب کی کوئی آڈیو ہو. رپورٹ آئی تھی, رپورٹ سب کے سامنے تھی, آپ نے پبلک نہیں کی وہ رپورٹ سب کے سامنے تھی. اب آپ لوگ نہ مانیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ظفر الہالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب کی باتوں پر کیا یقین کیا جائے؟ آپ اگر آئیو بن جائیں تو پھر میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں, اللہ سے پناہ مانگ سکتا ہوں. چلیں, رانا مشہود کی ویڈیو کیا کہتی ہے اس کے بارے میں تو بتا دیں, جو پوری دنیا نے دیکھی ہے وہ بھی جھوٹی ہے. میں رانا مشہود کا ترجمان نہیں ہوں, میں رانا مشہود کا ترجمان نہیں ہوں. مسلم لیگ نون کو تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, مسلم لیگ نون کو تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. میں پنجاب نہیں, یس میں پرائم منسٹر کے لیے ہوں, میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے لیے ہوں, میں رانا مشہود کا ترجمان تو نہیں ہوں نا. ظفر الہالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا اپنا خیال میں تھوڑا سا میرا کچھ مختلف سا آئیڈیا ہے. میرا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر بھی ایک گورنمنٹ میں ایک منسٹر کرپٹ ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پورا پارٹی کرپٹ ہو, یا اس کا معنی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کرپٹ ہو, مگر ہاں وہ آدمی کرپٹ ہو اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. مگر آپ کو میں بتاتا ہوں یہ نیب جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا کیا ریپیوٹیشن ہے. میں نے تو ابھی آپ کو بتایا 8.5 ٹریلین ڈالرز ٹیکس ایویژن اور کرپشن میں 5 سال میں ایک انٹرنیشنل باڈی کہا ہے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے. کس کو پکڑا ہے انہوں نے؟ اب نیب کا میں آپ کو بتاتا ہوں. مشرف صاحب نے نیب کو کس لیے استعمال کیا تھا؟ لیٹس فیس اٹ, مشرف صاحب نے ان کو استعمال کیا تھا پریشر لانے پولیٹیشنز پہ کہ وہ آ کے ان کے ساتھ آ کے بیٹھے, اور وہی ہوا. اچھا, اب ایک نیب چیئرمین میں اس کو ملا, مجھے کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو تو بڑا اچھا ریپیوٹیشن تھا. کہتا ہے بہت شکریہ. میں نے کہا اچھا تو کچھ زیادہ لفٹ لے گیا. تو مجھے کہتا ہے وی آر اے اسپیشل بریڈ. میں نے کہا واٹ؟ کہتا ہے وی آر اے اسپیشل بریڈ, ہم ایک نسل ہیں, ایک خاص نسل ہیں. تو میں اس کے دفتر میں بیٹھا تھا, نکلا, جو مجھے لے گیا تھا ایک ایکس آئی جی تھا. جیسے ہم نکلے کمرے سے میں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے. تو کہتا ہے نہیں یہ نیگوشیٹ کر رہا ہے اپنا ایک فلیٹ ٹورانٹو میں ایک کانٹریکٹر کے ساتھ. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اس حمام میں یہ سب ننگے ہیں. تو لیٹس بی کلیئر, ہم ایک کرپٹ نیشن ہیں, ہم ایک ٹیکس ایویڈرز ہیں. اب ہمیں ایک باڈی ملا ہے, بالکل صحیح. اور یہ جو چیئرمین ہے اس وقت, کیا نام ہے اس کا, اس کے خلاف بھی پتہ نہیں کتنے سارے کمپلینٹس ہیں. میں تو سمجھتا ہوں جب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک چیز پہ اگری کریں تو میں تو بڑا سسپیشس ہو جاؤں گا ہر وقت. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہے لوگوں کو ٹرسٹ کدھر ہے لوگوں کا, کس پہ وہ کیوں ٹرسٹ کریں نیب پہ. اور دوسری بات میں بتا رہا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں نیب کو ایک بڑا سمپل سا سجیشن ہے, ان کو سوچنا چاہیے. یہ آپ کو پتا ہے کی پوسٹ جو ہیں, معاف کریے یہ ہاشمی صاحب جواب دیں گے,
کی پوسٹ جو ہیں اس گورنمنٹ میں یا وہ کشمیری کے ہاتھ میں ہے یا وہ لاہوری کے ہاتھ میں ہے یا وہ شیخو پورا کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, I mean یا ریلیٹیوز کے ہاتھ میں. I want to know کہ ہم ایک انکلوسیو سوسائٹی بننا چاہتے ہیں. میں پنجابی پٹھان جس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ایک ٹاؤن اور سٹی کا نام لے کے بتا رہا ہوں. تو یہ کیسے انکلوسیو, یہ کدھر سے یونٹی آئے گی جب اس قسم کی فیوریٹزم ہو رہی ہے؟ اور اگر میں غلط ہوں I will concede, اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا I hope I am wrong, اور میں مانوں گا I am wrong. ڈاکٹر صاحب, یہ ادارہ ان بیانات کے بعد متنازع بن چکا ہے نیب کا, جتنی بیان بازی کی جا رہی ہے وفاق اور پنجاب کی جانب سے نیب کے خلاف, یا پہلے سے ہی متنازع تھا یہ ادارہ؟ دیکھیں, یہ شروع سے ہی متنازع تھا. سیف الرحمان صاحب نے جو مقدمات بنائے تھے, جسٹس مجدد مرزا صاحب کو ہٹا کے سیف الرحمان صاحب آئے تھے, اس وقت مقدمات بنے تھے. وہ مقدمات پھر جب مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب نے نیب بنا کے, اور پھر اس کے بعد نیب آرڈیننس کے تحت نیا سلسلہ جنرل امجد کا سٹارٹ ہوا. یہ جو بات ہو رہی ہے نا, ثبوت نہیں ملے. دیکھیں, اگر پولیٹیکل پارٹیز ایک خاموش, میں کوئی سخت لفظ نہیں, خاموش انڈرسٹینڈنگ نہ کرتی مشرف صاحب سے تو سارے ثبوت مل جاتے, اور ثبوت سارے تھے. یعنی دیکھیں نا, ہیلی کاپٹر کیس اور باقی سارے معاملات جو میاں صاحب پہ بنے, مشرف صاحب نے بنائے, اور پولیٹیکل بنائے یا نان پولیٹیکل بنائے, وہ ثبوت اس لیے نہیں ملے کہ میاں صاحب باہر چلے گئے. اگر میاں صاحب پاکستان میں رہتے تو ان میں سے سارے ثبوت بھی مل جاتے, مقدمات بھی چلتے, سختی بھی ہوتی, سب کچھ ہو جاتا. لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, میاں صاحب باہر چلے گئے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ رہی تھرو آؤٹ, اور جو لوگ پاکستان میں رہ گئے اس میں سے جس کو ادھر ادھر کرنا ہوتا تو نئے والے کی فائل نکل آتی تھی, کبھی پیٹریوٹ بن گئی, کبھی کوئی ہم بن گیا, کبھی یہ بن گیا, وہ گروپ بنتے رہتے تھے سارے. اب بات یہ ہے ساری. اس کے بعد جو دوسری گورنمنٹ آئی 2007 کے بعد, وہ این آر او ہو گیا. این آر او کے بعد جو پھر 2013 کے اندر تو معاملہ یہ طے ہو گیا. آپ دیکھیں نا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس طرح بنی تھی الیکشن سے پہلے, کیا ہوا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس میں, کہ اس صوبے میں یعنی راتوں رات وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے, وہ ایک اپوزیشن بن گئی, اس نے بولا. بات یہ ساری کہ ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یا تو ہم ماضی کو چھوڑ دیں, آج کے دن سے شروع کر دیں. آج کے دن سے اگلے 15 دن میں بھی لگائیں گے تو کوئی ملینز یا بلینز کی کرپشن ہو رہی ہوگی. اور یہ کوئی سیاست دانوں کی بات نہیں ہے. ہلالی صاحب نے جیسے کہا کہ ہم ایز اے نیشن کرپٹ ہیں. دیکھیں, ٹیکس ہی نہیں دے رہے لوگ, یعنی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم بھی دی, اس کے باوجود لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. یعنی تمام کا تمام آوا کا آوا ہی بگڑ. 11 ادارے ہیں شازی اس ملک میں جو کرپشن روکنے کے لیے قائم ہوئے, 11 ادارے. وزرائے اعلیٰ کے پاس ان کی انسپیکشن ٹیم, وزیر اعظم کی انسپیکشن ٹیم, ایف آئی اے, یہ آپ کے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بنے ہوئے ہیں, وفاقی احتساب بیورو ایک ہے جو جس میں سلمان فاروقی صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد یعنی اتنے ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. یہ سارے کے سارے کرپشن میں, اس حمام میں, یہ دلدل میں سب کے منہ کالے ہوئے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. مجھے بریک, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید. نہال ہاشمی صاحب, نیب کے ادارے کو ختم ہی نہیں کر دینا چاہیے؟ ایسی بیچارے معصوم سیاستدانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے, نہ ججز پر ہاتھ ڈالتا ہے, نہ جرنیلوں کو پکڑتا ہے, صرف سیاستدان ہی سے نظر آتے ہیں, یا قانون میں تبدیلی لانی چاہیے؟ نہیں, جمع خاطر رکھیں. ادارے ختم نہیں کیے جاتے ہیں, ادارے میں جو غلط چیز ہے اسے ختم کیا جاتا ہے. دیکھیے, ماضی میں مشرف کے دور میں جو شارٹ کٹ عزیز صاحب تھے, انہوں نے بھی بلینز روپیز لے کے یہاں سے اڑ گئے, رفو چکر ہو گئے. بہت سارے ایسے لوگ تھے. حفیظ شیخ صاحب کے دور میں جو نیچ کاری ہوئی, جو فائنانس منسٹر, ان کا ایوارڈ کیا گیا, بڑے سارے لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو بھی اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ صرف سیاست دان نہیں ہوتے. اس ملک میں جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, اس ملک میں جو پی ڈیز ہوتے ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, اس ملک میں جو بڑے بڑے ایکسچینج ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیے اس ملک کا جو نظام ہے کل سڑ گیا ہے. اس سے ہمیں آپ ایک پروفیسر بھی جب جاتا ہے نا اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں یا آڈیٹر جنرل آفس میں, تو اس بیچارے کو بھی 5-7% دینا پڑتا ہے اپنی پینشن لینے کے لیے. بدقسمتی جو ہلالی صاحب نے کہا, انہوں نے, ہلالی بھائی نے ٹھیک کہا, ہم اتنے کرپٹ ہو گئے, ہمیں اللہ سے تو ڈر ہی نہیں لگتا. ہم نے صرف ایک ہی مشن بنایا کہ پاکستان کو کیسے لوٹا جائے. ہر بات پہ پیسہ لیا جاتا ہے, ہر بات پہ پیسہ نہیں, کیش اور کائنڈ, کوئی نہ کوئی طریقہ. تو یہ صرف نیب کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں 2 محاذ پہ جنگ لڑنا پڑا. ایک اپنے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنا پڑا کہ اگر فورن انویسٹرز یہاں آنا چاہے, دوسری طرف ہمارے دہشت گرد, اور تیسری طرف یہ جو برائیاں ہیں جو ہم نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ رے کے رشوت پھنس گیا ہے,
دے کے رشوت چھوٹ جائے تو ہمارے ججز کوئی بھی، اب میں وکیل ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہاں عدالتوں میں کیا پرابلم ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات ججز اپنے آپ کو سرکاری ملازم سمجھتے ہیں. میں ان کو کئی دوست ہیں ان کو کہتا ہوں دیکھو تم سرکاری ملازم نہیں، تم اللہ کے بعد ڈیوین پاور تمہارے پاس ہے، تم لوگوں کو انصاف دو، پہلی فرصت میں دو. نہیں ملتا ہے تو آپ ایز اے قوم ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. نیب بھی کام کرتا رہے. شاہد مسعود صاحب نے کہا ٹھیک کہا، 11 ادارے بیٹھے ہیں. جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے اس کی خود اینٹی کرپشن ہونی چاہیے، وہ خود کرپشن میں سب سے زیادہ ملوث. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نیب میں پلی بارگین کو ایٹ لیسٹ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ پلی بارگین ہی ہے جس نے کرپشن کو ہمیشہ بڑھاوا دیا ہے. ختم ہونا چاہیے. یہ تو مشرف صاحب نے پلی بارگین اگر نہ ہوتا تو پی نہیں بنتی، پارلیمنٹیرینز نہیں بنتے، کاف لیگ نہیں بنتا. یہ تو اور اتنے مردہ فروش ہیں ہمارے یہاں سارے لوگ، یعنی اتنے مردہ ہماری ضمیر ہو گیا ہے، احساس نہیں ہے پاکستان کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں ہر ادارے میں تحقیر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی کمیشن بنا لیں، ادارے بنا لیں، مگر جب تک یہاں سے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، یہاں سے ہم سیڈسٹ ہیں، پریجوڈیس ہیں، ہم کرپٹ لوگ ہیں، ہم دیکھتے نہیں اپنے سے نیچے، اور ہم جب ہمارے طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ہم چیخ پڑتے. نہیں چیخنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، بالکل بے لاگ ہونا چاہیے. نیب کے اندر بھی جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جو ہے ان کا بھی ہونا چاہیے. لاشمی صاحب ایک سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ جی ضرور. جی لاشمی صاحب، یہ جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے اس پارلیمنٹ میں، یعنی آپ نے ابھی حفیظ شیخ صاحب کا ذکر کیا، اب مجھے بتائیں حفیظ شیخ صاحب کا کیس لے کے آپ کیا خورشید شاہ صاحب کے سامنے جائیں گے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں؟ یہ کیا سسٹم بنا ہوا ہے؟ صحیح بات. یعنی خورشید شاہ سے آپ کہیں گے کہ پبلک کے حفیظ شیخ کا کیس اٹھاؤ؟ یعنی 18ویں ترمیم میں اس طرح سے کمیٹیاں بنی ہیں. جی مگر یہ الٹیمیٹلی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں اسی میکنزم کے ساتھ آگے بڑھنا. ہم کوئی اور کسی کو نہیں دے سکتے ہیں. جو کام جس کا ہے، جو میڈیا کا کام ہے میڈیا ہی کرے گا، ایک سیاسی کارکن نہیں کر سکتا ہے. جو پارلیمنٹرین کا کام ہے پارلیمنٹرین کریں گے. اب ٹھیک ہے آپ لوگ ایک چیز ہمیں نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو اور ہم اس کو بہتر کریں، ٹرانسپیرنٹ کریں اور اس کو پھر آگے لے کے جائیں. اور کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ہم نے سب رستے اپنا لیے. کیسے اگر نیب کا چیئرمین حکومت اور حزب اختلاف مل کے بنا رہے ہیں، یہ کیا رول ہے؟ یہ تو پلی بارگین ٹائپ. کون بنائے گا؟ پتا ہے نا اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میاں نواز شریف کی بدنیتی ہوتی تو خورشید شاہ صاحب سے تو وہ کنسنسس نہیں کرواتے. اور پھر خورشید شاہ صاحب کی ذمہ داری تھی کہ باقی جتنی بھی دیگر پارٹیاں حزب اختلاف میں ان سب سے اس پہ کنسنسس لے کے آتے ہیں. ہم بھی اپنی اتحادی پارٹیوں سے کنسنسس لے کے آتے ہیں. اور جہاں تک میرے علم ہے کہ چودھری صاحب ایک بڑے آنےسٹ آدمی ہے، ٹھیک آدمی ہے، جو ڈیلیور کر رہے ہیں. اس نے آنے کے بعد تحقیر بھی کیا، کئی کرپٹ لوگوں کو نکالا بھی ہے، کئی لوگوں کو فارغ کیا. ڈھونڈ کے کہاں چلائیں؟ اس ملک میں بدقسمتی سے 3 آمریت کے دور میں صرف اس ملک میں یا تو رشوت کا بازار گرم ہوا ہے یا پھر اقرا پروری زیادہ پروان ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ نظام کو تباہی کی طرف لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے، ہمیں پارلیمنٹرین کے درمیان سے قانون سازی کرنی ہے اور پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی ہلالی صاحب، کاش کے ہمارا کوئی کانفیڈنس ہوتا، یہ جو ہم فائنانس منسٹرز مثلا جو ہیں، کاش کے ہمارا ان کے کمپٹنس پہ کوئی کچھ کانفیڈنس ہوتا. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ دار صاحب نے کہا میں ایک چھوٹا سا ٹیکس ڈال رہا ہوں ٹریڈزمن پہ، تاجروں پہ، جو 1 لاکھ نیا تاجر ہم لوگوں کو ملے گا. اور آپ یقین کریں جب اس کا ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا اور 10 دفعے انہوں نے بڑھایا، 1 لاکھ نہیں آئے، 300 لوگ آئے. 128 تو میں نہیں 300 تک آ گئے تھے بعد تک. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک فائنانس منسٹر، ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر فار فائنانس بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ان کا پالیسی کا نتیجہ کیا ہوگا، اینڈ دے کین بی رانگ بائی 1000%، تو آپ بتائیں کیا کمپٹنس ہے ان لوگوں پہ؟ I mean کہ آپ پہ کیا کانفیڈنس ہو سکتی ہے ان پہ؟ تو میرا خیال میں کہ دیکھیے جی یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ تو سیدھی چوروں کی غلطی ہے نا. نہیں تو ٹیکس تو آپ کیوں ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ آئیں گے جب 300 لوگ؟ جی ڈار صاحب کو پالیسی ہی میڈ اے فول آف ہمسیلف، ان کو نہیں لانا تھا ایسی پالیسی. وطن ہوں گے نا سر.
اگر ہمیں اس وطن سے محبت ہے تو لوگوں کا کانفیڈنس اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی اپنی جائیدادیں تو باہر ہیں سب کی بات نہیں ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کی جائیدادیں تو باہر ہیں. بالکل صحیح. آپ ڈنڈا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں ڈنڈا ہو ان کو. صحیح. مجھے بریک لینی ہے. نہال ہاشمی صاحب, چور لوگ ہیں. نہال ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین مجھے واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کل 20 ماہ کے بعد کراچی بدامنی کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جسٹس صاحب. 2011 کے مقابلے میں 2013 کے مقابلے میں کراچی کے حالات قدرے بہتر ہیں. کراچی آپریشن جاری ہے, اب بڑی اہم ڈیولپمنٹس بھی ہو چکی ہیں. عزیر بلوچ کی گرفتاری دیکھ لیں, اس کے انکشافات دیکھیں. مصطفیٰ کمال صاحب تشریف لائے, ان کے انکشافات دیکھیں. سولت مرزا نے جو انکشافات کیے, تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے, کیا ان انکشافات کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے سکتا ہے؟ کون سے اہم جو امور ہیں وہ کل زیر سماعت آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو بدامنی کیس تھا یہ شروع ہوا تھا کافی عرصے پہلے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں. بالکل. اور اس زمانے میں جو حالات تھے بہت ہی خراب تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں موجود تھا کورٹ میں, مجھے بلایا تھا انفیکٹ چودھری صاحب نے خود کنسلٹیشن کے لیے کورٹ میں, تو انسپیکٹر جنرل صاحب نے کہا کہ آج کا سکور 20 ہے. اس پہ چودھری افتخار صاحب نے کہا کہ آپ کے مطلب ہے یہ جو لوگ مرتے ہیں یہ سکور ہے. تو یہ حالت تھی اس زمانے میں, اور لوگوں کا احساس بالکل ختم ہو گیا تھا. اور اس وقت انہوں نے یہ کارروائی شروع کی تھی, اور اس وقت انہوں نے رینجرز کو حکم دیا تھا کہ وہ اس میں خاص طور سے انٹرسٹ لیں اور اس کے لیے کارروائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی چیزیں شروع کی تھی. ایک تو نارکوٹکس پہ انہوں نے کافی دباؤ ڈالا تھا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹیررزم اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس میں نارکوٹکس کا بہت عمل ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے کافی کارروائی شروع کی تھی. تو انہوں نے کافی چیزیں شروع کی تھیں, لیکن وہ بہرحال اس طریقے سے وہ نہیں چل رہی تھی جس طرح چلنا چاہیے تھا. اور پھر خیر اللہ کے فضل سے بعد میں جب یہ ضرب ادب شروع ہوا اور نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا, اس کے بعد رینجرز کو کافی پاورز مل گئی اور آج یقیناً حالات بہت بہتر ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو حالات بہتر ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے بہتر ہوئے ہیں کیونکہ رینجرز نے خود اپنی طرف سے یہ کارروائی شروع کی فوج کی بیکنگ سے. بالکل. اور لیکن یہ سیاستدان اس سے خوش نہیں ہے, یہ تو ہم نے دیکھ لیا. جیسے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب یہ ہمارے یہاں کے چیف منسٹر صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دینے. جیسے صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی, اور یہ پھر بھی ہو سکتا ہے ایسا. جی. تو اب یہ جو سپریم کورٹ کی بینچ ابھی بیٹھی ہے کافی دنوں کے بعد, کل سے کارروائی شروع کرے گی, تو میرے خیال میں ان کو کرنا یہ چاہیے کچھ اس طرح سے کہ اس قسم کی رکاوٹ نہ پیدا ہو آئندہ سے رینجرز کے ایکشن, جس طرح سے ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہے. جی جی. کیونکہ اگر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ایک دفعہ تو پھر حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یور کامنٹ. جسٹس صاحب ایک سوال پوچھ سکتا ہوں جسٹس صاحب سے؟ جی جی بالکل. جی 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 جیسے اب ڈاکٹر شاہد بات کر رہا ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جیسے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلی سماعتیں ہوئیں تو کئی سماعتوں کے دوران جو ہماری عدالت تھی اس نے بہت زیادہ وہ مطمئن نہیں تھی پیش رفت سے, اور انہوں نے کہا کہ تیزی کے ساتھ یہ سٹیپس لیں, یہ لیں, یہ لیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر مفرور ہو جاتے ہیں ایسے لوگ, ان کو پروٹوکول دے کے بھیجا جاتا ہے ایئرپورٹوں سے جو کہ وانٹڈ لوگ ہیں, اور ان کے بارے میں ادارے کام نہیں کرتے, یا پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اپنے اندر, یعنی سپریم کورٹ کے سامنے وہ رپورٹ پیش ہوئی تھی کہ پولیس کے اندر جرائم پیش افراد ہیں, اداروں کے اندر موجود ہیں ایسے لوگ جو کہ کرپٹ ہیں اور جو کہ جرائم میں ملوث ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کل جو یہ وفاق اور سندھ حکومت اور سارے ادارے جو رپورٹ پیش کریں گے, سپریم کورٹ مکمل طور پہ مطمئن ہوگی کہ یہ منظور قادر کاکا اور یہ سارے لوگ کیسے نکلتے رہے ایئرپورٹوں سے, ایف آئی اے کو کیسے نکالتے رہے یا باقی ادارے, اور یہ بھاگتے رہے جبکہ ان کے لیے چھاپے پڑ رہے تھے؟ صحیح. نہیں بالکل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو بڑی تشویشناک ہیں, اور یقیناً سپریم کورٹ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگی جو ہو رہا ہے. لیکن بصورت یہ ماننا پڑے گا کہ حالات اس زمانے سے, جس زمانے میں افتخار چودھری صاحب نے یہ شروع کی تھی کارروائی, اس زمانے سے آج حالات
بہت بہتر ہے. بالکل. اور اس وجہ سے ضروری یہی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ اس چیز کو ایکنالج کرے اور اس کے بعد ایسی ڈائریکشنز دے کہ جو چیزیں جن چیزوں کے متعلق آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ جو کہ سیاسی لوگ جس طریقے سے بیچ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کچھ ایسے احکامات دے دے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ان میں رکاوٹ پیدا ہو، اور یہ بھی کہہ دے کہ جو جس طرح سے لوگ بھاگ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر کے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز اس پرنسپل پر عمل کر کے اس کے خلاف بھی کچھ ایسی ڈائریکشن دیں کہ یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. صحیح. ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. جی میں دیکھیے لا اینڈ آرڈر از مچ امپرووڈ، مگر یہ پولیسنگ آج تک پولیس کے خلاف کنٹیمپٹ کیسز ہیں کورٹس میں، اور کنٹیمپٹ کیسز پولیس کے جسٹسز نے فائل کیا ہے. دس از ناٹ اے گڈ سائن. دوسری بات میں آپ جاننا چاہتا ہوں، میل ایڈمنسٹریشن اور کرپشن میں تو کوئی چینج نہیں ہوا ہے. بھائی ہر جج کورٹ سے نکل سے کسی ادارے میں چلے جائیں اور کہیں، ان کو پتا نہ ہو وہ جج ہے، کہیں میں سربراہ کو ملنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیں گے کتنے لوگ کتنے پیسے لیتے ہیں. میل ایڈمنسٹریشن کرپشن تو بڑھ رہا ہے. اور تیسری چیز ہے بھائی آپ کے پاس عزیر بلوچ کتنے مہینے سے ہے، کتنے سال سے ہے؟ 1 سال سے تو ہو گیا ہوگا. اور کب آئیں گے اس کے کیسز؟ یہ کوئی سٹرپٹیز ہو رہا ہے ادھر، کبھی ایک کیس کبھی دوسرا کیس، 3 مہینے کے بعد ایک کیس. بھائی وی وانٹ جسٹس. جو لوگوں نے اتنے قتل کیے ہیں وہ کون سا پروسیجر چل رہا ہے اس وقت کہ اس کا کیس نیور بیکمز پبلک؟ وہ آتا ہے وہ وین میں، وہ جو کلرز ہیں، وہ جو MQM کے، ان کا بھی یہی. آپ سمجھتے نہیں ہیں جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن. دا پبلک ہیو ٹو بی کنونس کہ بھائی یہ جسٹس ہو رہا ہے مگر انصاف نہیں ہو رہا ہے. اور جو ہو رہا ہے دیر سے ہو رہا ہے، جب ہو رہا ہے پارشلی ہو رہا ہے، جب ہو رہا ہے ٹیکنیکلی. آئی مین واٹ از دس؟ یہی بات ہم کر رہے ہیں جسٹس صاحب، ہم یہی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان انکشافات کی روشنی میں کارروائی کا حکم دیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے عزیر بلوچ کا ذکر کیا، سولت مرزا جو انکشافات کر گئے، مصطفیٰ کمال صاحب کے انکشافات، ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی روشنی میں کارروائی کا حکم دیا جا سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی کیس کورٹ کے سامنے آتا ہے تو اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. پروسیکیوٹرز کے پاس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایویڈنس لے کے آئیں، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، کمپلیٹلی ان کے ہاتھ میں. اور عام طور سے جو رینجرز کے ایکشنز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ پسند نہیں کرتی، اور اس وجہ سے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ کبھی کوآپریٹ نہیں کرتے کورٹ سے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ایویڈنس نہ ہونے کی بنا پر وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ہوتا رہے گا. تو اس کے لیے تو آپ کو ایک جنرل پولیس سروسز کو امپروو کرنا ہے، دوسری حرکتیں چیزیں کرنی ہیں. لیکن جہاں تک کہ ہماری کورٹس کا تعلق ہے، اور یہ جو ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے کل، اس میں یقیناً اگر چیف جسٹس صاحب چاہیں یا ہماری جو کورٹ جو بینچ ہوگی وہ اگر چاہے تو کچھ ایسے احکامات دے سکتی ہے جس سے کہ ان کو مشکلات پیدا ہوں پروونشل گورنمنٹ کو اور پروسیکیوشن سروسز کو، کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جسٹس صاحب، آپ کا شکریہ. ظفر ہلالی صاحب، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں تمام مہمانوں کا بہت ناظرین، شازیہ ذیشان کو نائٹ ایڈیشن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.